Assalamu alaikum. Welcome to your own YouTube channel Speak English with Fahad. This is Zainab Chaudhary. Today we are going to study compulsory subject Pakistan Affairs. It covers Pakistan history, politics and society. In other words, it's about you, about me and about all of us and the country and the environment we are living in. Inshallah, we will cover all the syllabus in this course. So, इंट्रोडक्शन ऑफ पाकिस्तान अफेयर्स कंपलसरी सब्जेक्ट है। 100 मार्क्स हैं इसके CSS के लिए, और इसमें हम इंशाल्लाह पूरा सिलेबस कवर करेंगे लेक्चर्स में। इंशाल्लाह टेस्ट भी होगा और इंशाल्लाह असाइनमेंट भी होगी। लेक्चर नंबर 1 है हमारा, और टॉपिक हमारे पास है आइडियालॉजी, हाउ आइडियालॉजी इमर्ज, पाकिस्तान आइडियालॉजी, एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान। इस लेक्चर को अटेंड करने के बाद इंशाल्लाह आपको पता चलेगा कि आइडियालॉजी क्या होती है, इसका मानी क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, और आइडियालॉजी इमर्ज कैसे होती है, पाकिस्तान आइडियालॉजी क्या है, हिस्ट्री इसकी क्या थी कि पाकिस्तान आइडियालॉजी कहाँ से, इसकी हिस्ट्री कैसे बनी, क्यों है पाकिस्तान एक नया मुल्क क्यों बना, और इसके एम्स और ऑब्जेक्ट्स क्या थे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आइडियालॉजी के मीनिंग के बारे में बात करेंगे कि आइडियालॉजी का मीनिंग क्या है। मीनिंग की बात करें तो आइडियालॉजी 2 वर्ड से बना है, आइडियो एंड लॉजी। आइडिया का मतलब है यानी कि आइडियाज़। आइडियाज़ हमें सोच से आते हैं, थिंक से, और ये हमारी थॉट बन जाते हैं। लॉगी का मतलब होता है स्टडी, किसी भी चीज़ की स्टडी, जैसे बायोलॉजी में बायो की स्टडी, ठीक है। इसी तरह से आइडियोलॉजी में आइडियाज़ की स्टडी, सोच की स्टडी, यानी कि हमारी सोच, हमारे जो ख़्याल होते हैं उनका मुतालिया होता है। देन ये फिर बन जाता है आइडियाज़ का मुतालिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके कंसेप्ट को मज़ीद क्लियर करेंगे कि आइडियोलॉजी क्या होती है। तो ये एक सेट होता है बिलीफ का, ठीक है, एक सेट होता है थॉट का, एक सेट होता है कंसेप्ट्स का, ठीक है। यानी कि ये एक सेट होता है टोटल बिलीफ का, आइडिया का, थॉट का और कंसेप्ट्स का। कंसेप्ट्स किसके? पॉलिटिक्स के, रिलीजन से या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो सकते हैं। इकोनॉमी, पॉलिटिक्स या रिलीजन से रिलेटेड कोई भी कंसेप्ट हो सकते हैं, या कोई भी अकीदा हो सकता है, या कोई भी ख्याल हो सकता है, या कोई थाट हो सकती है। इन सारी चीज़ों का जो मजमुआ होता है वो हमारे पास होती है आइडियालॉजी, नज़रिया, ठीक है। तो आइडियालॉजी की अगर हम एक और डेफिनेशन देखें, एक और कंसेप्ट देखें, तो ये होता है एक सेट होता है प्रिंसिपल्स और आइडियल्स का। एक सोसाइटी में रहने के लिए, एक सोसाइटी में जब लोग रहते हैं बार बार, वो एक ही रूल्स के अंडर रह रहे होते हैं, और कुछ जो लोग होते हैं एक सोसाइटी में, उनके जो होते हैं, उनकी पूरे काम, उनकी जो उनको फैसिलिटीज़ जो पूरी नहीं मिल रही होती, उनके साथ अगर जुल्म तशद्दुद हो रहा होता है या किसी किस्म की प्रॉब्लम होती है, तो वो नया रूल्स चाहते हैं, नए आइडिया आते हैं, उनको नए ख्याल आते हैं, उससे फिर जो है वो आइडियालॉजी बनती है। तो हम इसके बारे में बात करेंगे कि आइडियालॉजी जो है वो इमर्ज कैसे होती है। तो आइडियालॉजी का मतलब हमें ये समझ में आया कि एन आइडियालॉजी ऑफर्स एन इंटरप्रिटेशन ऑफ द पास्ट, कि जो आइडियालॉजी होती है वो इंटरप्रिटेशन होती है पास्ट की, एंड एक्सप्लेनेशन होती है प्रेजेंट की, एंड अ विजन ऑफ द फ्यूचर। कि जो आइडियालॉजी हमारे पास होती है वो इंटरप्रिटेशन होती है पास्ट की, यानी कि हमारे पास्ट में जो था वो सारे का सारा जो हमारा पास्ट में होने वाली इंटरप्रिटेशन थी वो क्या थी, यानी कि हमारी जो पास्ट की तशरीह होती है, इसमें इंटरप्रिटेशन होती है, तशरीह होती है, और एक्सप्लेनेशन होती है, वजाहत होती है हमारे प्रेजेंट की, और विजन ऑफ द फ्यूचर के फ्यूचर में हमारा क्या विजन है, हम क्या फ्यूचर में देख रहे हैं, हम क्या फ्यूचर में चाहते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ये आइडियालॉजी जो होती है वो इमर्ज कैसे होती है। तो आइडियालॉजी इमर्ज ऐसे होती है कि जब एन आइडियालॉजी इमर्ज व्हेन पीपल फील स्ट्रांगली दैट दे आर बीइंग मिसट्रीटेड अंडर एन एग्जिस्टिंग ऑर्डर। कि एक आइडियोलॉजी तब इमर्ज होती है जब लोग, किसी भी सोसाइटी में रहने वाले लोग महसूस करते हैं, शिद्दत से महसूस करते हैं कि जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर है, जो पुराने ऑर्डर, पुराने रूल्स बनाए गए हैं, उनमें जो है उनको मिसट्रीट किया जा रहा है उनमें से। When their status is threatened by fundamental changes occurring in the society, और उनका जो स्टेटस है वो भी जो है फंडामेंटल चेंजेस के साथ थ्रेटन्ड हो रहा होता है। एंड व्हेन द प्रिवेलिंग आइडियोलॉजी नो लॉन्गर सेटिस्फाई दैम, और जो आइडियोलॉजी प्रिवेलिंग आइडियोलॉजी होती है वो उनको लंबे अरसे तक सेटिस्फाई भी नहीं कर पा रही होती, देन क्या होता है कि आइडियोलॉजी इमर्ज होती है।
جب ایک سوسائٹی میں ڈفرینٹ قسم کے لوگ رہ رہے ہیں اور ان میں کیٹیگری بنا لی گئی ہے، فار ایگزامپل جیسے ہندوستان میں تھا کہ انگریز بھی تھے، مسلمان بھی تھے اور ہندو بھی تھے۔ ہندو اور مسلمان جو تھے ان دونوں کے تو سارے کے ساری آسائشات، ان کے سارے جو ہیں کام پورے ہو رہے تھے، ان کو ساری فیسلٹیز مل رہی تھی، ان کی لائف جو ہے وہ بالکل سیٹل تھی۔ لیکن مسلمان جو تھے ان کے ساتھ کیا تھا کہ ان کے ساتھ ظلم تھا، ان کو نہ تو مذہب کی آزادی تھی، نہ ان کو رہن سہن کی، نہ ان کو کھانے پینے، کسی بھی قسم کی ان کو کوئی آزادی نہیں تھی۔ تو کیا ہوا کہ ان کے درمیان میں ان کو لوگوں کو آئیڈیا آیا، ان کو ایک خیال آیا کہ کیوں نہ ایک الگ ملک بنا لیا جائے۔ اب اس طرح سے ان کی آئیڈیالوجی جو تھی وہ ایمرج ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے آئیڈیالوجی ایمرج ہوتی ہے کہ جب کسی سوسائٹی میں کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ زیادتی جب ہو رہی ہوتی ہے تو ان کے ساتھ پھر اور ان کو محسوس ہوتا ہے کہ جو ایگزسٹنگ آرڈر ہے ان کے ساتھ تو مس ٹریٹ ہو رہا ہے، دین جو ہے وہ آئیڈیالوجی ایمرج کرتی ہے۔ دین ہم بات کریں گے کہ پاکستان آئیڈیالوجی کیا ہے، پاکستان آئیڈیالوجی کی ہسٹری کے بارے میں بات کریں گے کہ پاکستان آئیڈیالوجی کی ہسٹری کیا ہے، کہ پاکستان آئیڈیالوجی کہاں سے جو ہے وہ اس نے سٹارٹ لیا تھا۔ مسلمان جو ہیں وہ ہندوستان میں ٹھیک ٹھاک طریقے سے رہ رہے تھے، پھر کیا ہوا کہ جہانگیر کے زمانے میں جو ہیں وہ ہندوستان میں جو ہیں انگریز آئے تاجر بن کے، تجارت کی غرض سے۔ جب وہ وہاں پہ تجارت کی غرض سے آئے تو انہوں نے وہاں پہ دیکھا کہ مسلمان جو ہیں وہاں پہ ان کی ٹھیک ٹھاک بنی ہوئی ہے، تو انگریزوں نے اپنے پیر جمانے کے لیے جو ہے نا شرارتیں چھیڑنی شروع کر لیں۔ جہانگیر کے زمانے میں وہ آئے تھے، اورنگزیب کے زمانے میں جو ہے ان کی مغل جو تھے، ان کی اورنگزیب کے زمانے میں مسلمانوں کا جو زوال تھا وہ شروع ہو گیا تھا۔ پھر مغل خاندان جو تھے انہوں نے کیا کیا کہ ان کا جو ہے وہ دلچسپی نہیں تھی اس میں، اور انگریزوں نے جو ہے وہ اپنے کام جو ہے اس کو زیادہ طریقے سے شروع کر لیا۔ اور ہندو جو تھے وہ پہلے سے ہی مسلمانوں کے خلاف تھے، تو انہوں نے تو چاہتے ہی نہیں تھے کہ مسلمان اپنے پاؤں جما کے رکھیں۔ یہ شارٹ ورڈز میں بتا رہی ہوں۔ تو ہندوؤں نے بھی اپنی چالیں شروع کر دی، اور 1857 کی جنگ کے بعد تو پاکستان کا جو مسلمان تھے نا جو ان کا تو مطلب بیڑا ہی غرق ہو گیا۔ تو پھر وہاں سے جو ہے مسلمانوں نے جو ہے وہ سوچا کہ ہمیں جو ہے ایک الگ ملک چاہیے، اپنی زبان، اپنے کلچر، اپنی مذہب، خاص کر کے اپنے مذہب کو جو ہے وہ بچانے کے لیے۔ پھر کیا ہوا کہ پاکستان آئیڈیالوجی جو تھی اس کا جو پاکستان کا مطلب ہی لا الہ الا اللہ پہ رکھا گیا۔ اور یہ سٹارٹ کہاں سے ہوئی تھی؟ یہ سٹارٹ ہوئی تھی کہ پاکستان کو بنانے کے لیے سر سید احمد خان نے سب سے پہلے سٹیپس اٹھانا شروع کیے۔ انہوں نے جو ہے وہ کام شروع کیے، تحریک علی گڑھ اور بہت سے ان کے مطلب یہ جو ہے پورا ان کے بارے میں سر سید احمد خان کے بارے میں پڑھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا۔ پاکستان آئیڈیالوجی کو پھر سٹارٹ ہوا کہ وہ لا الہ کے نام پہ جو ہے اس کو بنایا گیا اس کو، اور پھر اس فریڈم موومنٹ ہوئی اس کے لیے، تو ٹو نیشن کنسیپٹ کے لیے یہیں سے پھر کریٹ ہوا۔ اور سر سید احمد خان ہیں جنہوں نے سب سے پہلے جو ہے ٹو نیشن کے لیے جو ہے ان کو فادر آف دا ٹو نیشن تھیوری بھی بولا جاتا ہے۔ پھر پاکستان آئیڈیالوجی بنی، اس کے بعد یہ ہوا کہ پاکستان آئیڈیالوجی کے لیے کہ ٹو نیشن تھیوری جو تھی اس نے جو ہے اس کو مزید سپورٹ دی کہ پاکستان ایک الگ ملک بننا چاہیے۔ دین کیا ہوا، ہم بات کریں گے کہ اس کے ایمز اور آبجیکٹیوز کیا ہیں اسٹیبلشمنٹ کے لیے پاکستان کی۔ سب سے پہلے ان کو نوٹ ڈاؤن کر لیں کہ انفورسمنٹ آف سوورینٹی آف دا گاڈ آلمائٹی، اسٹیبلشمنٹ آف اسلامک ڈیموکریسی، ریوائول آف مسلم امیج اینڈ آئیڈینٹی، پروٹیکشن آف مسلم کلچر اینڈ سویلائزیشن، ایمانسیپیشن فرام دا پریوجوڈیکل ہندو میجورٹی، اسٹیبلشمنٹ آف اے بیلنسڈ اکنامک سسٹم۔ فرسٹ آف آل ہم بات کریں گے انفورسمنٹ آف دا سوورینٹی آف گاڈ آلمائٹی کی۔ کہا گیا جب پاکستان آئیڈیالوجی بنائی، پاکستان آئیڈیالوجی کے لیے جو ایمز اور آبجیکٹس تھے ان میں فرسٹ آف آل یہ فیکٹرز تھا کہ جو ہم بنائیں گے اس میں انفورس کریں گے اللہ تعالیٰ کی جو ہے گاڈ جو ہے ہمارا، تو اس کی سوورینٹی کو جو ہے ہم فورس کریں گے اس کے اوپر ہم پاکستان ایک ایسا کنٹری ہوگا کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے جو ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ اللہ تعالیٰ جو ہے نور ہے اس کا جو ہے پوری دنیا پر، تو اسی کے نام پہ جو ہے یہ ملک بنایا جائے گا۔ اس کا پاکستان کا مطلب بھی یہی رکھا گیا، لا الہ الا اللہ۔ تو قائد اعظم نے پھر یہ بات کہی کہ ہم نے پاکستان جو ہے وہ ہم لوگوں نے کوئی مطلب ایک الگ دنیا نہیں مانگی آپ سے، الگ زمین کا خطہ نہیں مانگا آپ سے، انفیکٹ ہم نے جو ہے اپنے اسلام کے لیے آپ سے مانگا ہے، جگہ مانگی ہے۔ قائد اعظم نے فرمایا وی ڈیڈنٹ ڈیمانڈ پاکستان ٹو ایکوائر اے پیس آف لینڈ بٹ وی وانٹیڈ اے ہوم لینڈ ویئر وی کوڈ انٹروڈیوس اسلامک پرنسپلز۔ قائد اعظم نے کہا کہ ہم نے پاکستان کا مطالبہ ایک قطع ارضی حاصل کرنے کے لیے ہرگز نہیں کیا، بلکہ ہم ایسا علیحدہ وطن چاہتے ہیں جہاں ہم اسلامی اصولوں کو رائج کر سکیں۔
یعنی پاکستان کی جو بیس تھی وہی یہ تھی کہ ہم اسلام کو جو ہے اس کو ہم فوکس کریں گے، اسلام کے اصول ہی جو ہیں ہم اس پہ جو ہے ان کو فالو کریں گے اور اس کے جو ہے اس اصولوں کو ہی رائج کر سکیں۔ جو مقصد اس کا ایک الگ سے ایک پارٹ آف لینڈ حاصل کرنا نہیں تھا، مقصد کیا ہے کہ اصول جو ہیں وہی اسلام کے ہوں گے۔ سیکنڈ ہم بات کریں گے کہ اس میں جو ہے اسٹیبلشمنٹ آف اسلامک ڈیموکریسی ہوگی، کہ جو ڈیموکریسی اسلامی ڈیموکریسی جو ہے اس کو اسٹیبلش کیا جائے گا۔ اس کے بارے میں بھی قائد اعظم نے فرمایا، اٹ از مائی فرم بلیو دیٹ آور سلویشن لائز ان فالوئنگ دا گولڈن رولس آف کنڈکٹ as given by our great lawgiver, the Prophet of Islam. Let us lay the foundation of our democratic system on Islamic ideals and principles. The Almighty has taught us that our decisions in the state affairs shall be guided by mutual consolation. جیسے پاکستان کا مقصد ہی یہ تھا کہ اسلام کے جو قانون ہیں ان کو جو ہے اسٹیبلش کیا جائے، ان کو ہی جو ہے فالو کرنے کے لیے بولا جائے۔ تو جیسے کہ کنسیپٹ دیا گیا کہ اسی کے بارے میں کہ جو ایک لینڈ ہے وہ ایسا ہو کہ جس میں اسلام کے قوانین جو ہیں ان کو ہم فالو کر سکیں اور اپنے مذہب کے مطابق جو ہے ہم چل سکیں، اور اسلام ایک جمہوری ملک بنایا گیا جس میں کسی کو کسی پہ فوقیت نہیں، جیسے اسلام میں ہے کہ کسی کو کالے کو گورے پر یا گورے کو کالے پر کوئی فوقیت نہیں ہے، اسی طرح سے پاکستان کا بھی مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو جو ہے وہ ان کے اپنے عقیدے پر اپنے جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کے سرخرو ہوں گے، نہ کہ ہمارا ملک بنانے کا مقصد کوئی اور ہے۔ قائد اعظم نے یہ بھی فرمایا کہ ہمیں اپنی جمہوریت کی بنیادیں سچے اصولوں اور تصورات پر رکھنی چاہیے، کہ انہوں نے جو اس ملک کی بنیادیں تھیں وہی سچے اصولوں اور تصورات پر رکھی تھیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم اپنے کسی بھی قسم کے کوئی بھی کام کریں گے تو ہمارے اصول سچے ہوں گے اور تصور اچھے ہوں گے تو ہم آبویسلی جو ہے انشاءاللہ اچھے طریقے سے جو ہے چل سکیں گے۔ تو جو تھے سلوگن تھا جو بن گیا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تو یہ جو لا الہ الا اللہ پھر یہی جو ہے ایوری باڈی کی زبان پر آیا اور یہ سلوگن بن گیا، اور اس کے بعد قائد اعظم نے جو ہے وہ اس کے لیے زیادہ محنت شروع کر دی اور دوسرے جو ان کے پارٹنرز تھے انہوں نے بھی ان کی ہیلپ کی۔ دین ہم بات کریں گے ریوائول آف مسلم امیج اینڈ آئیڈینٹی۔ ریوائول آف مسلم امیج اینڈ آئیڈینٹی کی بات کریں، مسلمانوں کی جو آئیڈینٹی ہے ان کی تشخیص جو ہے اس کو بحال کرنے کے لیے، تو جو مسلمان تھے ہندوستان میں وہ دبے ہوئے تھے، جو انگریز تھے جو ہندو تھے ان کا دباؤ اتنا زیادہ تھا کہ مسلمان جو تھے وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے تھے ہر جگہ، ایون کہ جو ہندو تھے وہ مسلمانوں کو ناپاک لوگ بولتے تھے، ان کے ساتھ کھانا پینا بھی حرام سمجھتے تھے۔ تو مسلمانوں کی جو ایک امیج تھی، ایک آئیڈینٹی تھی، وہ تو بالکل ہی ختم ہو گئی تھی۔ یونائٹڈ انڈیا میں جو مسلمان تھے وہ ہر طرح سے ان کی پوزیشن جو تھی وہ ہندوؤں سے جو تھی وہ ڈومینیٹ تھے، ان کا جو ان کی بیک گراؤنڈ وہ بیک ورڈ تھے، ایجوکیشن میں، پولیٹکس میں، ہر چیز میں جو تھے وہ بیک ورڈ تھے، اور ہندو جو تھے انہوں نے اڈاپٹ کر لی تھے نیو رولز، ٹھیک ہے، ان کی جو ایجوکیشن تھی وہ امپروو تھی، ان کے پاس زیادہ مطلب نالج تھا، وہ ہر طرح سے جو تھے وہ مسلمانوں سے اوپر تھے۔ تو مسلمانوں کو ڈومینیٹ کر کے انہوں نے جو ہے ان کا نیشنل امیج ہی، ان کی جو آئیڈینٹی تھی وہ مسلمانوں کی، وہ بالکل ہی جو ہے وہ ختم کر دی تھی۔ وہ ہندو جو تھے وہ اتنا ہیٹرڈ تھے، اتنی نفرت کرتے تھے مسلمانوں سے کہ ان کو ہر طرح سے نیچے ہی کرتے تھے۔ The demand of Pakistan was aimed to protect the Muslim from Hindu domination and Muslim identity. جو ڈیمانڈ تھی پاکستان کی وہ یہی تھی کہ ایم کیا گیا کہ پروٹیکٹ کیا جائے مسلمانوں کو ہندوؤں سے ڈومینیشن تھے، ہندوؤں کی ڈومینیشن سے، اور مسلم آئیڈینٹی جو ہے اس کو جو ہے وہ سنبھال لیا جائے، اس کو ہم سنبھال پائیں۔ پروٹیکشن آف مسلم کلچر اینڈ سویلائزیشن فورتھ پوائنٹ ہے، اس کی بات کریں ہم تو دا مسلم ور آلویز اے سیپریٹ نیشن بیکاز آف دیئر ڈسٹنکٹیو کلچرل ویلیوز اینڈ پیٹرن۔ جو مسلمان تھے وہ ہمیشہ سے ہی اپنی کلچر اور اپنی جو نیشن تھے وہ اس کے حوالے سے جو تھے وہ بالکل مختلف قوم تھے۔ دے ور ایزلی جو کین بی سپریٹڈ، کہ ان کو آسانی سے سپریٹ کیا جا سکتا تھا۔ ایک سوسائٹی میں اگر دو ڈفرینٹ قسم کے لوگ رہ رہے ہوں تو ان کو سپریٹ کرنا بہت آسان ہوتا ہے، اور وہ لوگ بھی وہ ہوں جن کی زبان، کلچر، مذہب، ہر چیز دوسرے سے ڈفرینٹ ہو۔ تو اس کی پروٹیکشن جو تھی مسلمانوں کے کلچر اور سویلائزیشن کی بہت ضروری تھی۔ کیوں؟ کیونکہ جو ہندو تھے وہ اپنا ہی کلچر ان پہ جو تھے تھوپتے تھے، اور سویلائزیشن بھی اپنے ہی تھوپتے تھے۔ جو ہندو تھے the Hindu always desire to crush the Muslim as a nation and they wanna dominate them،
کہ وہ ہمیشہ سے جو تھے اس کو مسلمانوں کو ڈیزائر کرتے تھے کہ ان کو کرش کر دیں اور ان کو ڈومینیٹ کر دیں، ہمیشہ سے وہ یہی چاہتے تھے۔ پھر کیا ہوا کہ دا ہندو آلویز ڈیزائر ٹو کرش دا مسلم ایز اے نیشن، ایگزامپل انہوں نے ہندو اردو کنٹراورسی کی، اس کے بعد انہوں نے شودی کیا، اس کے بعد انہوں نے شنکن کیا۔ یہ موومنٹس تھیں ان کی ہندوؤں کی جو کہ مسلمانوں کے خلاف تھی۔ ان موومنٹس کے بعد کیا ہوا کہ مسلمانوں کے لیے جو دباؤ تھا وہ زیادہ ہی ہو گیا، انہوں نے بری طرح سے جو ہے ان کو کرش کر دیا۔ پھر مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ پرابلم ہوگی۔ تو ون آف دا گریٹ آبجیکٹیو آف دا پاکستان موومنٹ واز دا پروٹیکشن آف مسلم کلچر اینڈ ٹو سیو اٹ فرام ہندو ڈومینیشن۔ تو جب مسلمانوں کو اتنا ڈومینیٹ کر دیا گیا تو پھر جو پاکستان تھا اس کا گریٹ آبجیکٹ یہ تھا کہ پاکستان موومنٹ جو ہے اس کو پروٹیکٹ کیا جائے، مسلم کلچر کو، اور ان کو ہندو جو ہے ان ڈومینیشن سے اس کو جو ہے وہ ہم اس کو سیو کر سکیں۔ One of the great objectives of the Pakistan movement was the protection of Muslim culture and to save it from Hindu domination. The Muslims were not prepared to accept Hindu superiority over them. جو مسلمان تھے ہندوؤں کی سپیریورٹی جو تھی اس کو جو ہے وہ سپریورٹی جو تھی اس کو بالکل بھی جو ہے نہیں چاہتے تھے، قبول نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اور جب دا مسلم وانٹیڈ ٹو گیو اسٹیبلٹی ٹو دیئر نیشن ہوڈ وچ واز ناٹ پاسبل ان دا یونائٹیڈ انڈیا انڈر دا ہندوز، جو مسلمان تھے وہ چاہتے تھے کہ وہ اسٹیبل کریں اپنی نیشن ہوڈ کو، جو کہ یونائٹیڈ انڈیا میں کبھی بھی پاسبل نہیں تھا۔ دیٹس وائی پاکستان بنانے کے لیے جو ہے یہ پاکستان بنانے کا ایم کیا گیا۔ نیکسٹ ہم بات کریں گے ٹو نیشن تھیوری کی۔ ٹو نیشن تھیوری کا جو فادر ہے ان کو سر سید احمد خان کو کہا جاتا ہے۔ سر سید احمد خان واز دا فادر آف ٹو نیشن تھیوری۔ ٹو نیشن تھیوری کیا تھی، اس کا میننگ اور ہم ڈسکس کریں گے۔ دا ٹو نیشن تھیوری مینس دا کلچرل، پولیٹیکل، ریلیجیس، اکنامک اینڈ سوشل ڈسسیملیرٹیز بٹوین دا ٹو میجر کمیونٹیز ہندو اینڈ مسلم آف دا سب کانٹیننٹ۔ ٹو نیشن تھیوری کا ورڈ فرسٹ ٹائم یہ جو ہے مسلمانوں کے لیے اور ہندوؤں کے لیے ہی سب کانٹیننٹ میں یوز کیا گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کے درمیان میں ڈسسیملیرٹی تھی، کس میں، ہندوؤں اور مسلمانوں میں، کس لحاظ سے، پولیٹیکل بھی، ریلیجیس بھی، اکنامک بھی، سوشل بھی، ہر لحاظ، کلچرل بھی، ہر لحاظ سے جو تھے مسلمان جو تھے وہ ہندوؤں سے سیپریٹ تھے۔ دس تھیوری مینس دیٹ دیر وار ٹو نیشنز ان دا سب کانٹیننٹ، دا ہندوز اینڈ دا مسلم۔ اس تھیوری کا مطلب یہ ہے کہ جو سب کانٹیننٹ ہے اس میں دو جو تھیں نیشنز تھیں، کون کون سی، ہندو اور مسلمان۔ مطلب کہ وہ ایک ملک میں رہ رہے تھے لیکن وہ دو قومیں بن چکے تھے، بالکل ڈفرینٹ ہو چکے تھے ہر لحاظ سے۔ سب کانٹیننٹ کنسسٹ آف ٹو ڈفرینٹ کمیونٹیز ہیونگ دیئر اون فلاسفیز آف لائف، کہ سب کانٹیننٹ میں کنسسٹ کر رہی تھی ٹو ڈفرینٹ کمیونٹیز جن کا جو ڈفرینٹ کمیونٹیز ہیونگ دیئر اون فلاسفیز آف لائف، کہ جن کی لائف جو تھی، زندگی گزارنے کی فلاسفی بھی ہی ڈفرینٹ تھی۔ دس تھیوری گیو رائز ٹو ٹو ڈسٹنکٹ پولیٹیکل آئیڈیالوجیز دیٹ واز دا ریسپانسبل فار دا پارٹیشن آف انڈیا انٹو ٹو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ۔ یہ جو تھیوری تھی اس نے رائز دیا، ابھارا اس چیز کو کہ پولیٹیکل آئیڈیالوجیز دیٹ واز دا رسپانسبل فار دا پارٹیشن، کہ جو پارٹیشن کے لیے رسپانسبل ہو گئی انڈیا کی انٹو ٹو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ، دو آزادانہ اسٹیٹ میں، دو آزادانہ ملک کے لیے۔ سکستھ پوائنٹ جو ہے، سکستھ جو ہمارے پاس فیکٹر ہے اس کے اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان کے لیے، وہ ہے ایمانسپیشن فرام دا پریجوڈیکل ہندو میجورٹی۔ ہندو اور جو انگریز تھے وہ ہمیشہ سے ہی مسلمانوں کو جو ہے ختم کر دینا چاہتے تھے، صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہتے تھے۔ لیکن جو 1937 میں کانگریس کی جو وزارتیں تھیں ان کے جو رویے تھے اس کے بعد مسلمانوں کو اس بات کا کنفرم ہو گیا کہ مسلمانوں کی اب جو ہے ہندوستان میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں کی جو ہے ثقافت کو بھی، ہر چیز کو خطرہ ہو چکا تھا۔ پھر کیا ہوا، کرول پالیسی آف ماس ایلیمنیشن ہوئی، اور اس میں کیا ہوا کہ مسلمانوں کو جو ہے انہوں نے دا برٹش اینڈ دا ہندوز اڈاپٹیڈ اے کرول پالیسی آف ماس ایلیمنیشن اگینسٹ دا مسلم ان آرڈر ٹو اریز دیم ایز اے نیشن، کہ انہوں نے مسلمانوں کو ایز اے نیشن بالکل ہی ختم کرنے کے لیے جو ہے ایک پالیسی بنا لی، اور اس پہ جو ہے ان دونوں نے جو ہے وہ مطلب اکٹھے ہو گئے کہ ہم ایسا کریں گے۔ اس سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہ مسلمانوں کی جو اسلام تھا، مذہب جو تھا، اپنی شناخت کو
حاصل کرنے کے لیے، اپنی شناخت کو جو ہے وہ قائم رکھنے کے لیے ڈیسائیڈ کیا گیا. سو دا ڈیمانڈ آف پاکستان واز بیسڈ آن دس ویری فیلنگ دیٹ دا مسلم شوڈ بی ایمنسیپیٹڈ فرام دا کلچز آف دا انٹرنل ہندو ڈومینیشن، کہ جو مسلمان ہیں ان کو ہندوستان کے جو ہندو تھے ان کی کلچز یعنی کہ ان کے جو ظالم ہے جو سے وہ چاہتے ہیں کہ ان کو بالکل کریش کیا جائے، ان سے جو ہے انٹرنل ہندو ڈومینیشن سے جو ہے اس کو ایمنسیپیٹ کیا جائے، ان کو جو ہے علیحدہ کر لیا جائے، ان کو محفوظ کر لیا جائے. 7th پوائنٹ ہمارے پاس ہے اسٹیبلشمنٹ آف بیلنسڈ اکنامک سسٹم، کہ بیلنسڈ اکنامک سسٹم کے بارے میں ہم بات کریں. آفٹر دا وار آف انڈیپینڈنس آف 1857 کی جو ہے انڈیپینڈنس وار کے بعد دا برٹش گورنمنٹ ہیڈ بینڈ مسلم انٹری انٹو دا گورنمنٹ سروسز، کہ مسلم جو برٹش گورنمنٹ تھی نا انہوں نے بالکل بین ہی کر دیا کہ مسلمان جو ہے وہ سروسز میں جو ہے وہ گورنمنٹ کی میں وہ انٹری ہی نہیں کر سکتے. آل ہائی سول اینڈ ملٹری پوزیشنز ور ریزروڈ فار دا ہندوز، ہندوؤں کے لیے ریزرو کر دی گئی تھی ساری ہائی سول اینڈ ملٹری پوزیشنز. دا مسلم وار کنسیڈرڈ ایلیجیبل اونلی فار پیئنس اینڈ لو رینکنگ جاب کے لیے. جو مسلمان تھے ان کو لو رینکنگ جاب کے لیے اور پینز کے لیے جو ہے ان کو صرف اجازت دی گئی کہ اس میں وہ اپلائی کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو مسلمان تھے وہ ویل ایجوکیٹڈ بھی نہیں تھے، اگر کچھ تھے تو ان کو بھی لو رینکنگ پہ ہی جو ہے وہ ان کو الاؤ کیا گیا جسٹ. اور جو ایجوکیشن اینڈ وہ ماڈرن نالج کی بات کریں تو جو مسلمان تھے ان کا ایجوکیشن لیول بہت لو تھا، وہ بہت زیادہ ان پڑھ لوگ تھے. اور جو ہندو تھے ان کے پاس ماڈرن نالج تھا. دا ایگریکلچر لینڈ واز موسٹلی اونڈ بائی دا ہندوز، جو ایگریکلچر لینڈ تھی وہ بھی زیادہ سے زیادہ جو تھی وہ ہندوؤں نے اون کی ہوئی تھی، ان کے پاس تھی، ان کے قبضے میں تھی، وہی جو ہے اس کے اوپر سارا کام کرتے تھے. تو مسلمانوں کے اکنامک حالات جو ہیں وہ مزید خراب ہوتے گئے اور جو اکنامک سسٹم ہے وہ لو ہوتا گیا. لیکن اسلام جو ہے اس میں اس بات کی بالکل اجازت نہیں ہے کہ جو ہے اس طرح سے کسی کو ظلم کا نشانہ بنایا جائے. اسلام میں جو ہے باقاعدہ زکوٰۃ، عشر وغیرہ سب کچھ جو ہے اس کو کیا جاتا ہے، ایکسٹرا ویلتھ جو ہے چارجز دیے جاتے ہیں. تو اسلام کے جو ہے اس میں اکنامی کی بات کی جائے تو مسلمان جو تھے وہ ایک ایسا ملک چاہتے تھے جہاں پہ جو ہے ایک ویلتھ جو ہے وہ سسٹم ایک ہی بندے کے پاس جو ہے ساری عمر دولت اکٹھی نہ رہے، بلکہ زکوٰۃ عشر کے ذریعے جو ہے وہ غریبوں میں بھی تقسیم ہو تو سارے جو لوگ ہیں وہ ایک اچھے طریقے سے جو ہے وہ ایک اچھے نظام میں رہ سکیں. The major objective of creation of Pakistan was the establishment of a balanced economic system. ایک بیلنسڈ اکنامک سسٹم کی اسٹیبلشمنٹ تھی کرنا چاہتے تھے، بیسڈ ہو جو کہ اکنامک پرنسپل آف اسلام پہ بیسڈ ہو، وچ کوڈ انشور اے ہیپی اینڈ اسٹیبل اکنامک لائف ٹو ایوری انڈیویجول. جو ایوری انڈیویجول کے لیے جو ہے ایک بیلنسڈ اکنامک لائف جو ہے وہ اسٹیبل اکنامک لائف جو ہے وہ اور ہیپی لائف جو ہے اس کو انشور بنا سکے، یقینی بنا سکے. The demand of Pakistan was motivated by the desire of Muslims to have a homeland for their own, where everyone had enough opportunities and where every individual was self-sufficient in his economic matters. کہ ہر جو بندہ ہے وہ اپنے لیے جو ہے اکنامک میٹرز میں جو سیلف سفیشینٹ ہو، اور جو مسلمان کی ڈیزائر ہے وہ ایک الگ ہوم لینڈ میں موٹیویٹڈ ہو جائے کہ وہ اپنی جو ہے انف اپورچونیٹیز کے ساتھ جو ہے وہ رہ سکتے ہیں. اور جو ہے ویلتھ سسٹم کو جو ہے آرگنائز کیا جائے. اسلام کا مقصد تھا اکنامک کے لحاظ سے کہ جہاں پہ جو ہے سب مسلمانوں کو جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے برابری کا جو ہے وہ اچھے طریقے سے وہ رہ سکے. وہ ایک ملک چاہتے تھے جہاں پہ جو ہے وہ سوشل اکنامک سسٹم کے ساتھ جو ہے وہ فریلی جو ہے وہ زندگی گزار سکتے ہیں. تو دا قائد اعظم وائل انیگوریٹنگ دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا جب افتتاح کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا 1 جولائی 1948 میں The bank symbolized the sovereignty of our people in the financial sphere. The Western economic system has created many problems for humanity. The Western economic system would not help us in setting up our workable economic order. We should evolve an economic system based on Islamic concept of justice and equality. قائد اعظم نے فرمایا کہ جو ہندوؤں کا نظام ہے، ویسٹرن جو اکنامک سسٹم ہے وہ کریٹ کر رہا ہے ہیومینٹی کے لیے بہت زیادہ پرابلم. تو ہم جو ویسٹرن اکنامک سسٹم ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہیلپ نہیں کر رہے کہ اکنامک آرڈر میں. سو ہمیں ایک ایسا جو اکنامک سسٹم چاہیے جو بیس کرتا ہو اسلامی کنسیپٹ آف جسٹس اینڈ ایکوالٹی پہ. اور وہ جسٹس اینڈ ایکوالٹی کے رولز کیا ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ
سب برابر ہیں، اور جو ویلتھ جو ہے وہ ایک ہی بندے کے پاس نہ رہے، باقاعدہ زکوٰۃ و شر کے ساتھ جو ہے غریبوں میں بھی جائے۔ انفیکٹ انسانیت کے اتنے زیادہ حقوق بیان کیے جاتے ہیں کہ مسلمانوں کو جو ہے اس کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے ہر لحاظ سے۔ سو ہمارا لیکچر جو تھا یہاں پہ ہماری جو کنکلوژن ہوتی ہے، اور ہم نے اس لیکچر میں جو ہے ڈسکس کر لیا آئیڈیالوجی کو، ٹھیک ہے۔ تو آئیڈیالوجی، ہسٹری پاکستان کی آئیڈیالوجی کیا تھی کہ کس طرح سے آئیڈیالوجی جو ہے پاکستان کے لیے ایمرج ہوئی، اور آئیڈیالوجی ہے وہ کیسے ایمرج کیسے ہوتی ہے کوئی بھی آئیڈیا، اور ایمز اینڈ آبجیکٹیو ہم نے ڈسکس کیے جو اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان کے لیے ضروری تھے۔ سو اس کے اینڈ پہ ہے ایک اسائنمنٹ آپ کے لیے اسٹوڈنٹس، آپ اس کو کمنٹ باکس میں سولو کر سکتے ہیں، اور کچھ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ہمیں واٹس ایپ پہ جوائن کر چکے ہیں، آپ بھی اگر کوئی نیو اسٹوڈنٹ ہے جوائن کرنا چاہے سو ویلکم۔ تو اسائنمنٹ ہماری یہ ہے کہ آپ بتائیں گے اس لیکچر کو سننے کے بعد کہ واٹ از دا ڈفرینس بٹوین آئیڈیالوجی اینڈ آئیڈیالوجی آف پاکستان، کہ آئیڈیالوجی اینڈ آئیڈیالوجی آف پاکستان میں کیا ڈفرینس ہے۔ ڈسکرائب ٹو نیشن تھیوری ان یور اون ورڈس، ٹو نیشن تھیوری جو ہے اس کا آپ کو کنسیپٹ کیا ملا ہے، اس کو اپنے ورڈز میں جو ہے اس کو ڈسکرائب کریں۔ واٹ ڈو یو تھنک ہاؤ اسلامک ڈیموکریسی واز اسٹیبلشڈ، کہ جو اسلامک ڈیموکریسی جو ہے وہ کیسے اسٹیبلش ہوئی۔ واٹ آر دا ایمز آف اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان، اسٹیٹ اینی 3، کوئی بھی 3 جو ہے ان کو تھوڑا سا اسٹیٹ کر دیجیے۔ واٹ فیکٹرز ڈو یو تھنک وڈ ہیو پلیڈ رول ان دا ریوائول آف مسلم امیج اینڈ آئیڈینٹی، گیو اے کرٹک انالیسز آن دا رول آف مسلم امبیسڈرز ان اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان۔ یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے، اس کو کمنٹ باکس میں سولو کیجیے۔ اور اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بار بار پوچھتے ہیں کہ میم کائنڈلی ہمیں کوئی بک ریکمینڈ کیجیے، تو پاکستان افیئرز کی کاروان والوں کی بک ہے، کافی اچھی بک ہے، اگر آپ اس کو یوز کریں تو اچھی بک ہے، اس کو آپ لے سکتے ہیں کسی بھی محمد اکرام ربانی جو ہیں وہ اس کے رائٹر ہیں، کافی اچھی بک ہے، اور اس کی جو ورڈنگ ہے وہ بہت ایزی ہے، اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ آسانی سے اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ سو تھینک یو سو مچ، ہوپ سو آپ کو جو ہے وہ لیکچر پسند آئے گا۔ اپنی جو ویوز ہیں وہ کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجیے گا، اور اپنی اسائنمنٹ ہے اس کو سولو کرنے کی 100% کوشش کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ، اپنا خیال رکھیے گا، اور چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔